अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाजरीन, मार्केट के नंबर्स एक बार फिर बहुत ही अच्छे जोन में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 46,000 का लेवल है। कल भी हमने देखा था मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली देखी गई थी बैंकिंग सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में, और आज के दिन भी हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। 46,500 हमने देखा कि लोअर क्लोजर है मार्केट का, वो देखा गया, लेकिन इंट्राडे हाई में हमने इसमें अच्छे पॉइंट्स ऐड होते हुए देखे। इट मीन्स के तमाम चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं। जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनकी पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट कि फाइनली वो लेवल्स आ रहे हैं, वो मार्केट का टाइम वापस आ रहा है जो टाइम काफ़ी अर्से से मिस किया जा रहा था। तो आज के दिन हम देखेंगे कि जो वेलकमिंग नोट देखा गया है मार्केट के लिए, एंड वी आर होपिंग कि वेंसडे एंड थर्सडे दो ट्रेडिंग सेशन होंगे। फ्राइडे विल बी दी हॉलीडे, गैजेटेड हॉलीडे होगी मुहर्रमुल हराम के एहतराम में। तो यकीनन यहाँ पे दो ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट में दोबारा बुल रन देखा जाएगा। सो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के हवाले से बात करेंगे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने, तमाम सब ने मिल के CIFC के थ्रू एक अच्छा SIFC के थ्रू एक अच्छा चेंज देखा गया, और एग्रीकल्चर के अंदर तरक्की देना, एग्रीकल्चर की बात करना, साथ साथ एग्रो बेस्ड कंट्री हैं, इस दोबारा यकीन के साथ पाकिस्तान को एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री बनाना। क्योंकि हमने देखा था इम्पोर्टेड आइटम्स, यानी कि फूड की सिक्योरिटी के ऊपर बात होती थी, फूड कंजर्वेशन के ऊपर बात होती थी, लेकिन जो हम इंपोर्ट कर रहे थे फूड आइटम्स वो काफ़ी अलार्मिंग था। तो अब उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। साथ साथ आज हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि रेवोल्यूशन कैसे आ सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, और जो ये इनिशिएटिव लिया गया है इसमें कितनी कंसिस्टेंसी होगी इन पॉलिसीज़ के अंदर। CPEC के हवाले से बात करेंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट, इसके मेगा पर्क्स भी हैं, बेनिफिट्स भी होंगे, तो कैसे इसको आगे यूटिलाइज़ किया जाएगा, कैसे इससे आगे फ़ायदे लिए जाएंगे, और कितना ज़्यादा इसका काम मुकम्मल हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे। साथ साथ बिजनेसेस के हवाले से बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिजनेसेस कैसे दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ की क्या सिचुएशन है। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं, फैज़ुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिक एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी। तो अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद फातमी साहब, आप सीनियर एनालिस्ट हैं और एक्सपर्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहें। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे खालिद फातमी साहब से। खालिद साहब, क्या समझते हैं आपके कैसे ये एक रेवोल्यूशन लाया जा सकता है एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से? ख़ासकर हम देख रहे हैं ये इनिशिएटिव जो कि सब ने मुश्तरका तौर पे एक कोशिश की है, और इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए तमाम जो हम पूरे मुल्क को, मैं समझती हूँ, इंडिविजुअल्स को भी काम करने की ज़रूरत है। देखिए, ये बहुत अच्छी कोशिश है, और मैं ये कहूँगा इसकी अगर आप तारीख़ में जाएंगे तो आयोवा स्टेट का एक बहुत जीनियस आदमी पैदा हुआ, नॉर्मन बर्लो उसका नाम था। उसने मैक्सिको में 1945 में ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाया था। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने मुतासिर होकर मैक्सिको से वो टेक्नोलॉजी अपने पास दरामद की। 60s में ये आ चुका था हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर, जिसकी बुनियाद पे मैक्सी, पाक, गंदम और सारी चीज़ें आई थी। उसके बाद एक लंबा गैप है, और हम एग्रीकल्चर में बतदरीज पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। यानी हम जो गंदम में खुद कफ़ील थे, हमें गंदम इंपोर्ट करना। अब आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने गोया इसको दोबारा ये पूरी कोशिश की, और मैं समझता था कि इसमें सबसे अहम चीज़ क्या है, मॉडर्न ज़माने में सबसे अहम है इसके बारे में मालूमात, यानी इल्म, एग्रीकल्चर बेस्ड इल्म की ज़रूरत है। नंबर 2, ज़मीन के बारे में आपको फ़ैसला करना है कि उसकी DNA और उसका मिजाज क्या है, किस ज़मीन में क्या चीज़ें होती। नंबर 3, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसकी काश्त किन फसलों की जाती है। और नंबर 4 ये है कि क्या आबपाशी का निज़ाम आपके यहाँ, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग जो है आबपाशी का निज़ाम होता है अंडर डेवलप कंट्री में। और उसके बाद ये कि जो आप बीज ले रहे हैं, सारा खेल बीज का है ना, जैसे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या है। अच्छा, पुराने ज़माने में होता था कि जिन खेतों में जो दरख्त होते थे उन्हीं दरख्तों से आप बीज ले लेते हैं, वो ज़माना चला गया। अब आप बीज इंपोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं आप, और इस पर कॉम्पिटिशन है। 60s में अभी भी मैक्सिको नंबर 1 है पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर बेस पे। चाइना ने 1973 में इसको अपनाया, इंडिया ने भी 1960। हम आ चुके इसमें और बहुत कामयाब रहे हैं। अपने ज़माने में 60s के दहाई में फिर पीछे गए हैं।
تو اب یہ کوشش اگر اس کو اثر نو کوشش کی گئی، کیونکہ آپ کا ملک بیس کرتا ہے ایگریکلچر پہ، اس میں جو چائنا ہمارے ساتھ بیٹھا اس میں سب سے بڑی ہمارے پاس گنجائش یہ کہ جہاں ہم ایگریکلچر گرینز پہ زور دیں گے، وہیں اس کے بائی پروڈکٹس پہ اور اس کے ایکسپورٹ پہ اور اس کے ساتھ جو اس سے متعلق انڈسٹریز ہیں اس کو ہم کتنا ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، مطلب اگر آپ کے کھیت میں ہزاروں چیزیں، جیسے ٹریکٹر بھی استعمال ہو رہا، پتہ نہیں کیا نام بھی مجھے تو نہیں معلوم، لیکن بے شمار چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں آپ اگر خود مینوفیکچر کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کی کتنی بچت ہوگی جو ابھی آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں مشین۔ دوسری بات یہ کہ جو کھاد ہے، نہیں فاطمی صاحب، اب تو یہی انیشیٹو لیا گیا نا کہ اب ہائر ٹیکنالوجی کی طرف جایا جائے گا، ڈرپ ایریگیشن کی طرف جایا اس جائے کے گا۔ علاوہ چارہ نہیں ہے آپ کے پاس، اس کی وجہ کہ پوری دنیا اتنی آگے نکل گئی، اتنی تیزی سے ہے، اور ہم جو بہت آگے تھے پھر پیچھے چلے آئے، تو اگر ہم اس دوڑ میں پکڑ نہیں سکے تو ہمیں بہت دشواری ہوگی، کیونکہ ہماری آبادی مستقل بڑھ رہی ہے۔ زمین تو نہیں بڑھ رہی، زمین اپنی جگہ ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، باوجود ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس زمین کا بہت بڑا خطہ اور زرخیز خطہ ہے پنجاب اور سندھ کا، جس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایون میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے رپورٹ ابھی ورلڈ بینک کی شاید تھی پڑھی، کہ بلوچستان کی زمین بڑی زرخیز ہے بشرطے کہ آپ آبپاشی کر سکیں وہاں، یعنی بلوچستان جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ بھی پہاڑی علاقہ، نہ، اب ایک اچھا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آیا ہے نا۔ ان کی یہاں بھی بڑی گنجائش ہے بشرطے کہ ہم آپ پاشی کے نظر تو یہ جو فلسفہ ہے جو میں نے کہا، ڈاکٹر نووی وہ تھا نوبل پرائز ونر تھا، اس نے 40s 50s میں یہ کہا تھا کہ دنیا میں زمینیں تو ایک سی ہی ہیں، لیکن ایک ہی زمین سے ایک آدمی زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، ایک آدمی کم فائدہ، تو جو زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے یعنی کم وقت میں زیادہ فصلیں اگاتا ہے اور زمین ڈیمیج نہیں ہونے دیتا، وہی اثر ٹیکنالوجی ہے جس پہ اس نے بات کی اور جس کے بنیاد پہ ہم، اور میرا خیال آرمی چیف بھی اور وزیر اعظم بھی اور حکومت بھی چین کے ساتھ مل کے، اور میرا خیال ہے ہاں، بلکہ یہ بھی بتاؤں کہ اس میں جو ہماری مدد کر رہے ہیں، شاید یہ کر رہے ہیں، راک فیلر والے کر رہے ہیں اور ورلڈ فوڈ والے کر رہے ہیں، یہ دونوں مل کے ہمیں یہ ٹیکنالوجی دے رہے ہیں جو اس کام کے لیے پوری دنیا کی مدد کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اٹ از اے ویری گڈ اسٹارٹ، شرط یہی ہے کہ اٹ مسٹ کنٹینیو۔ بالکل، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، فیض صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا سمجھتے ہیں آپ، ایگریکلچر کے اوپر کام کرنا ہے، ایگریکلچر پروڈکٹس بڑھانی ہے، اور ان پروڈکٹس کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا کہ سوائل چیک ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کون سی جگہ کون سی جو ہے وہ کراپ کے لیے اچھی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان پروڈکٹس پہ بھی کام کرنا چاہیے، ان کراپس پہ بھی کام کرنا چاہیے جو ہم ابھی تک امپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ویلیو ایڈڈ کرنا یا ان چیزوں کو شامل کرنا اب دوبارہ اپنی کراپس کے اندر، تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ دیکھیں جی، فیکٹ آف دی میٹر یہ ہے کہ جو کراپس ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم انڈیجنسلی پروڈیوس کرتے رہیں۔ آپ صرف کاٹن بیلز کے اوپر چلے جائیں، ہم 14 ملین بیلز پر اینم تک گئے، اور اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری جو کاٹن پروڈکشن ہے وہ 6 to 7 ملین بیلز پہ آ گئی ہے۔ اچھا، اس کا ایک ایسٹیمیٹ میں نے خود لگایا کہ پاکستان میں اس وقت جتنی انسٹالڈ کاٹن پروڈکشن کیپیسٹی ہے، اگر ہم اس کو فلی یوٹیلائز کرنا چاہیں اپورڈس آف 80%، تو ہمیں $5 بلین کی صرف کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی۔ تو سپوز اگر ہم ابھی 14 ملین بیلز پر اینم سے فردر آگے جا چکے ہوتے، 17 to 18 ملین بیلز پہ آ چکے ہوتے، تو مطلب 5 بلین کاٹن کے حوالے سے بات کاٹن۔ کریں، اچھا، ایک دفعہ تو ہوئی تھی ہمارے پاس 18، نو، ہم 14 ملین بیلز تک گئے۔ 18 ہوئی تھی نا ایک دفعہ 2016-15 میں، 13-14 بھی جسٹ ونس اور ٹوائس ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، دیٹس آر میکسیمم۔ وہ ہائر کراپ تھی سب سے جی زیادہ۔ ایگزیکٹلی۔ جی، اچھا، اب بات ہی اگر تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں جو کلٹیویبل لینڈ ہے جس کو آپ کراپس اگا سکتے ہیں، جس کے اوپر اس کا جو ٹوٹل ماس ہمارے پاس ہے وہ ہے 74 ملین ایکرز، اور اس وقت ہم جو کراپس اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں وہ اس کا صرف 27.6% کر رہے ہیں، مطلب اس کے 1/3 سے بھی کم، آلموسٹ کوارٹر۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس 100 ایکڑ ہیں تو ہم اس میں سے 25% کے اوپر کلٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر ہم 50% یا 70% کلٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ SIFC کے جو ویژن ہے اس کے تحت، اور یہ بہت چند سالوں کے اندر پاسبل ہے،
کیونکہ اب جو ہمارے اسٹیٹ یہ انسٹیٹیوشنس ہیں کمیٹی اسی لیے بنائی گئی ہے, یہ کاؤنسل اسی لیے بنائی گئی ہے نا کہ ہم اس سے فائدہ لے سکیں, جی اس سے ہم آگے آنے والے دنوں میں ترقی کر سکیں. جی جی تو آپ سمجھتے ہیں ایسے انیشیٹوز اور بھی ریکوائرڈ ہیں, صرف یہ نہیں اور بھی چیزیں ہیں؟ بالکل ریکوائرڈ ہیں. اور میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ سعودی عربیہ نے SIFC کی وجہ سے ان چند دنوں کے اندر $0.5 بلین کی انویسٹمنٹ کمٹ کر دی ہے. اب چند دنوں میں ہمیں اتنی انویسٹمنٹ مل گئی ہے, تو آپ سوچئے کہ اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے SIFC, ٹھیک ہے, جس کے 5 پلرز ہیں, ایگریکلچر کے علاوہ IT بھی ہے, مائننگ بھی ہے, ڈیفنس پروڈکشن بھی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ سوچئے کہ پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آ سکتی. اچھا, یہ جب انویسٹمنٹ آئے گی, آپ صرف ایگریکلچر ہی کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کتنی امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی. مطلب ہم جو گندم باہر سے منگا رہے ہیں وہ ہم خود پیدا کریں گے, اور شاید اللہ نے چاہا تو ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے. شوگر میں تو ہم آلریڈی سرپلس ہو چکے ہیں. اسی طرح کاٹن ہے. اچھا, کاٹن از اے ویری مچ کیش کراپ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری سب سے بڑی انڈسٹری, ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائلز ہے. لاسٹ ایئر ہم نے $19.3 بلین کیا, ٹھیک ہے. اور میں مطلب آپ کو بتاؤں کہ جو 60% آف کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے ٹیکسٹائلز کی, وہ صرف کاٹن ہوتی ہے. مطلب صرف آپ کاٹن پرووائڈ کر دیں ڈومیسٹکلی ان کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر, تو آپ دیکھیں کہ یہ 19.3. لیکن جب ہمارے یہاں ہم ٹیکسٹائل کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے ہماری, اگر ٹوٹل ایکسپورٹس کی اگر ہم بیک بون دیکھیں یا ٹوٹل ایکسپورٹس کا اینولی ہم نمبرز دیکھیں تو 80% از ٹیکسٹائل سیکٹر اور 75% ٹیکسٹائل سیکٹر. بعد میں پھر اور چیزیں آتی ہیں ہماری ایکسپورٹس میں, کہ رائس بھی ہے, پھر IT بھی آ گیا اب تو یہ ٹیکسٹائل کی جو کوانٹٹی ہے, یا ہمیشہ ہر سال کی جو ایک ایک کوانٹیٹیو اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا یہاں پر ہمیں ہر سال کوئی نہ کوئی انکریز نظر آتا ہے. اور اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو یہاں پہ ایک سنگل بیل وہ کراپ اپنی پروڈیوس نہیں کرتے, اس کے باوجود دے آر پروڈیوسنگ, دے آر ایکسپورٹنگ ویل. پاکستان کے اندر, پاکستان میں دے آر ایکچولی گروئنگ دی کراپس, بٹ وہاں پہ تھوڑا سا ہمارا ایک جو کنفائنڈ ایک ایریا ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے. یہ کیوں ہے اتنا پوائنٹ, جب ہم ہمارے پاس ایک پروڈکشن بھی ہے, ہمارے پاس اماؤنٹ بھی ہے, پھر بھی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اوور دی لاسٹ 4 to 6 ایئرس کیا ہوا ہے کہ جو کاٹن کا پروڈکشن ایریا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ریڈیوس ہوا ہے, شرنک ہو گیا ہے. شرنک ہوا ہے. وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہم ایسی اب کراپس کر رہے ہیں جیسے شوگر ہے, شوگر کین, ٹھیک ہے, اس میں پرائس اچھی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے جب آپ نے ایریا بھی کم کر دیا اور نیچرل ڈیزاسٹرس بھی آ گئے, ٹھیک ہے, تو بجائے اس کی کہ کاٹن کی پروڈکشن آپ کی اوپر جاتی وہ ریورس گیئر میں آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں SIFC از دی موسٹ ٹائملی انیشیٹو, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو پرسنل میں فرسٹ ہینڈ نالج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے صرف بلوچستان میں ایک کارپیٹ فارمر نے ہمارے دوست ملک سے, ایک عرب ملک سے 180 ایکڑس آف لینڈ جو ہے اس کو کانٹریکٹ کر لیا, جسٹ ون کارپیٹ فارمر. تو اب جو ہے ہمارا جو مستقبل ہے, اور پوری دنیا میں ہو چکا ہے, ہم بھی اس نقشے قدم پہ چل رہے ہیں کہ وہ کارپیٹ فارمنگ کی طرف ہے. اور پاکستان میں اس وقت 4.4 ایکڑ لینڈ ایسی ہے کہ جس کو امیڈیٹلی آپ ود ان 6 months 8 months آپ دے سکتے ہیں کارپیٹ فارمنگ کے اندر. اور کارپیٹ فارمنگ جب آپ دیں گے تو 4.4 ایکڑ کیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. 4.4 ایکڑ ہمارے جو سائز ہے اس کے حساب سے بہت بڑا ایک نمبر ہے. ابھی ہم جتنی لینڈ کلٹیویٹ کر رہے ہیں اس کا 20-30% ہے. تو مطلب وہ تیار ہے کہ ہم اس پہ کارپیٹ فارمنگ میں دیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت کارپیٹ فارمنگ سٹارٹ ہوتی ہے, آپ سال کی 2 یا 3 کراپس لیتے ہیں, اس کی جو کارپیٹ فارمنگ کی جو ایلڈ ہوتی ہے وہ 2 to 3 ٹائمز ہوتی ہے کنونشنل فارمنگ کے مقابلے میں. رائٹ. چلے میں فاطمی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. فاطمی صاحب, اسی جو ایک کانسیپٹ ہے, اسی جو انہوں نے کامنٹ دیا ہے, ذرا اس کو آپ ایلیبوریٹ کریں فردر کہ یہ 4.4 ایکڑ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے پیداوار کی, بلکہ اب لوگ چھتوں پہ بھی لگا رہے ہیں. وہی کہہ رہے ہوں گے نا آپ, جو آج کل لیٹسٹ جناب, اچھا سنا نہیں, وہ بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فرض کیجئے کہ 1 میٹر میں جو پیداوار نارمل ہو رہی ہے, اس 1 میٹر میں آپ تقریباً 100 گنا بڑھا دیتے ہیں.
اور اس میں چھوٹی چھوٹی زمینوں پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. بالکل نئی چیز ہے اور یہ ان علاقوں میں زیادہ ہے جہاں زمینیں کم ہیں. ہمارے پاس تو زمینوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس جو ابھی ہمارے فاضل دوست نے کہا بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ہم نے شوگر کے حوالے سے زمین بہت ڈیمیج کیا ہے. وہ ہمیں روکنے کی ضرورت ہے کیونکہ شوگر از اے ڈکلیئرڈ پوائزن جو آپ کے ہیلتھ کے لیے تباہ کن ہے. تو اگر اس کو ہم کسی طریقے سے روک سکیں, لیکن وہ چونکہ بہت فاسٹ پروفٹ دیتا ہے نا, اس لیے ہم اس میں چلے جاتے ہیں. اس کی جگہ اگر ہم کاٹن میں اور ویٹ میں چلے جائیں تو وہ مچ بیٹر ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے سارا کھیل یہ ہے کہ گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کی نیت کیا. ابھی جو آرمی چیف اور وزیر اعظم نے انوگریٹ کیا ہے SIFC, ہاں دیکھیں وہ بہت خوبصورت چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے یہ تو انہوں نے ایک ایگزامپل دیا ہے, ایک فارم پہ کیا ہے نا انہوں نے, خانے وال میں کیا نا ایک فارم پہ. لیکن یہ گویا ایک مثال ہے کہ اس کی بنیاد پہ, بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی حوالے سے جو پاکستان پہ ڈیپٹ ہے, پاکستان پہ جو معاشی بحران ہے, اس سے ہم نکل جائیں اور ترقی کریں. کھیل سارا یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے زراعت کے میدان میں تعلیم یافتہ لوگوں کو لانا ہوگا. وہ جو ایک خاص یعنی جو خاص آرتھوڈاکس پرانا اسٹائل تھا ورکنگ کا, اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ بیشتر ذمہ دار ہمارے ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں, اب سب باہر سے پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں, تو بہت زیادہ دشواری نہیں ہوگی آپ کو اس کو کنورٹ کرنے میں انٹو دا ماڈرن ٹیکنالوجی آف ایگریکلچر. تو کر سکتے ہیں. اور اس میں چونکہ آپ کے پاس اویلیبل بیج بہت اعلیٰ قسم کا بیج ہے, اس میں صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمیں ہرڈل کر رہا ہے, جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے, وہ پانی کا مسئلہ اور آب پاشی کا, اریگیشن. سب سے جو سینسٹیو ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں, ایک تو ہماری انٹرنیشنل تھوڑا سا کلائمیٹ کا بھی تو ہے نا, کلائمیٹ بھی, اور تھوڑا سا انٹرنیشنل پرابلمس ہے پانی کا. اگر وہ ریزالو ہو جائے اور ڈسٹریبیوشن آف واٹر باقاعدہ زمینوں کے سے, یعنی جو زمین کو جتنی ضرورت ہے آب پاشی کے لیے اتنا ہی پانی فراہم کیا جائے, کم یا زیادہ نہ ہو. بعض ایسا ہوتا ہے کہ علاقوں میں جہاں جہاں ذمہ داری سسٹم ہے وہاں جہاں آپ ایکسٹرا پانی لے لیتے ہیں اور سامنے والے کو کم پانی, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. یہ بھی رائٹ. اچھا فاطمی صاحب, میں سی پیک کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. سی پیک بہت ہی بڑا پروجیکٹ, میگا پروجیکٹ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ آج کل کیا دکھائی دے رہا ہے, کیسی ایکٹیویٹیز دکھائی دے رہی ہیں؟ بہت زبردست ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دوبارہ اس میں جان پڑ گئی ہے. سی پیک میں میگا پروجیکٹ ہے, میگا فیوچر ہے اس میں. دیکھیے گوادر سے لے کے چنزیانگ کیا جو جگہ ہے جو چائنا کی, وہاں تک جب آپ ڈیولپ کر رہی ہیں تو اس کے مطلب ہے سڑکیں بھی شامل ہے, ریلوے بھی شامل ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی شامل ہے, پائپ لائن بھی شامل ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اس سے آپ ابھی بظاہر تو لگ رہا کہ صرف چین اور گوادر کے درمیان, لیکن ایسا نہیں. پھر اس کے بعد یہ سینٹرل یورپ بھی جا رہا ہے آہستہ آہستہ گریجولی, اور پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے کہ جو مسلم ممالک وہ بھی اس میں شامل ہو جائے, آذربائیجان بھی شامل ہو جائے, سعودی بھی شامل ہو جائے, UAE بھی شامل ہو جائے, بحرین, قطر بھی شامل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت شاید میرا خیال ہے ہزاروں سال بعد ایسا ہوگا کہ سمندری راستے کے علاوہ زمینی اور سمندری نیٹ ورک ہوگا پوری, یعنی نیٹنگ ہوگی پوری انٹرنیشنل دنیا میں, جہاں آپ جیسے اب آپ دیکھیں ہم لوگ مذاق سمجھتے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ اب ایسے بھی سواریاں ناروے وغیرہ نے بنا لی کہ وہ ایک ہی وقت میں اوپر بھی اڑتے ہیں, پانی میں بھی جاتے ہیں اور پھر سڑک پہ بھی چلتے ہیں. اس طرح کی آتی نا گاڑیاں. تو گویا آپ کا پورا نظام اسی طرح ہوگا کہ آپ مجبور نہیں ہوں گے کہ یہاں صرف سمندر پہ چلنا ہے, یہاں صرف خشکی میں چلنا ہے, یہاں صرف ہوائی نہیں. یہ ایک انٹر لنک, ویسے بھی آپ ٹرین سسٹم, بلٹ ٹرینز بنا سکتے ہیں, کافی سارے آپشنز ہیں ہمارے پاس. اچھا تو اب یہ بحث ابھی یہ نہیں ہے کہ گوادر میں کیا ہوگا. گوادر تو خیر بہت ہی سینسٹیو, بڑی خطر, یعنی اس لحاظ سے بڑی خوبصورت جگہ ہے کہ جہاں سے ہم پوری دنیا میں انفلٹریٹ کر سکتے ہیں تجارت کے حوالے سے. اور چین کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک جو بیچ میں تھوڑا سا ڈرا بیک ہو گیا تھا اب کھل گیا ہے اور کام بھی بہت تیزی سے جاری ہے. تو اچھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2030 تک ہم تقریباً 2.5 لاکھ تو روزگار پیدا کر دیں گے اسی کے ذریعے. انہوں نے ابھی کہا بھی تو 2.5 لاکھ کا مطلب ہے کہ 2.5 لاکھ تو جو اسکل لوگ ہیں تو اندر 2.5 لاکھ. اور ویسے بھی وہاں کے جو لوکل فشر مین ہیں ان کے لیے کافی سارے امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. میں سی پیک کے اوپر ہی بات کرنا چاہوں گی فیض صاحب آپ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں فیض صاحب کہ سی پیک کے حوالے سے جو اکنامک زونز کے اوپر بات ہوئی ہے, ابھی نیو اکنامک زونز کی کافی ساری ایک
ایک کوششیں کی جا رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے اسلام آباد میں بھی ایک اکانومک زون کا انوگریشن کیا ہے. ڈفرینٹ اکانومک زونز بننا, ای پی زیز بننا, جو کہ ہمارے وقت کی ضرورت بھی ہے اور ابھی ہمارے لیے بہت زیادہ وہ کام آ سکتے ہیں. تو اکانومک زونز آپ سمجھتے ہیں سی پیک کے اندر کتنا ویلیو رکھتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس سے کتنا فائدہ پاکستان ابھی اس وقت میں اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں, سی پیک میں ٹوٹل 9 اکنامک زونس بن, اسپیشل اکنامک زونس بن, جس میں سے 3 آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اچھا, ایک اکنامک زون کا مطلب ہوتا ہے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف جابس. اور پچھلے 10 سال کے فگرز میں آپ کو دوں کہ جو ڈائریکٹ امپلائمنٹ پاکستانی سٹیزنز اور چائنیز سٹیزنز کے لیے کریٹ ہو چکی ہے آلریڈی, یہ 2022 تک کے فگرز ہیں, ابھی اس سال کے بھی آئیں گے. 236,000 people have been directly employed in Gawada and CPEC related projects. اور اس میں اگر آپ انڈائریکٹ امپلائمنٹ کو شامل کر لیں تو یہ 200,000 اور ہیں. تو مطلب ابھی تک ہم ماشاءاللہ 436,000 4,36,000 امپلائمنٹ جنریٹ کر چکے ہیں. اور اسی چیز کی پاکستان کو ضرورت ہے, چاہے کوپریٹ فارمنگ ہو, گوادر ہو, سی پیک ہو. ہمیں ایک چیز کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا ہے کہ ہمارے ہاں امپلائمنٹ جنریشن رکنی نہیں چاہیے. بالکل, کیونکہ 64% جو پاپولیشن ہے ہماری وہ یوتھ ہے, دے آر انڈر 35. ٹھیک ہے, تو امپلائمنٹ جنریشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. they are young, they are energetic, they are excited, and they need something. They are vibrant, they want to do something. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے بھی کے فگرز بھی لیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 4 لاکھ سے اوپر امپلائمنٹ کنٹریبیوٹ کر چکے ہیں تھرو سی پیک. اب آپ مجھے بتائیے کہ کتنا بڑے سے بڑی آپ انڈسٹری لگاتے ہیں, بڑے سے بڑا آپ ڈیم بناتے ہیں, اس میں آپ 10,000 20,000 لوگ امپلائی کرتے ہیں. تو سی پیک کی آپ امپورٹنس یہ دیکھیں کہ اس ایک پروجیکٹ نے پچھلے 10 سالوں میں, جیسے کہ فاطمی صاحب نے بھی کہا کہ کچھ مان بھی پڑا, لیکن اس کے باوجود آپ تقریباً 4.5 لاکھ لوگوں کو امپلائمنٹ دے چکے ہیں اگر انڈائریکٹ امپلائمنٹ ملا لی جائے. اچھا, دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جتنے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے, جائکا ہے, جتنی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن, تو ان کی جو ایسٹیمیشن میں سے اگر آپ سی پیک کو بہا کر دیں تو 2030 تک ہماری جو ایوریج اکنامک گروتھ ہوگی وہ 3 to 4% ہوگی ایوریج. لیکن اگر آپ سی پیک کو فل فلیجڈلی آگے لے کے چلتے ہیں تو 2030 اینڈ آنورڈس ہماری جو اکنامک گروتھ ہے وہ 7.5% پہ چلی جائے گی. اب آپ یہ سوچئے کہ ایک ہمارا انیشیٹو جو کہ بہت جائگینٹک ہے ود دی فرینڈلی کنٹری آف چائنا, وہ ہماری وہ اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ ہماری اکنامک گروتھ کو ڈبل کر دے. اچھا, اب اس میں فاطمی صاحب نے جیسے اشارہ کیا, میں آپ کو یہ بتاؤں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سی پیک از پرائمریلی سی بیسڈ, ٹھیک ہے, پورٹ ہے بہت بڑی. اچھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس کو جو لینڈ بیسڈ, نہیں, یہ تو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے نا, تو بی آر آئی بولتے ہیں ہم اس کو. اور پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان TIR کنونشن کا پارٹ بن گیا. اچھا, اب اس سے اگر اس کو ہم انکارپوریٹ کر دیں سی پیک کے ساتھ تو ہوگا کیا؟ رول آف تھم میں آپ کو بتاتا ہوں, مطلب ٹریڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے. جب آپ کسی بھی اپنے کارگو کو شپ کے علاوہ بھیجتے ہیں تھرو زمینی راستے سے, تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ مطلب لیس دین 50% ہو جاتی ہے, نمبر 1. اچھا, اور جو ٹرانسپورٹیشن کا ٹائم ہے وہ 1/3 رہ جاتا ہے. بالکل. اب ہمارے یہاں سے مطلب انیشیل ابھی اتنا اس کا اسکیل نہیں ہے, لیکن انیشیل ٹرکس گئے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس, تو کوئی 12 دن میں پہنچ گیا ہے, کوئی 14 دن میں پہنچ گیا ہے. اگر یہی ہم سی بیسڈ کارگو سے بھیجتے تھے تو ہمارا جو ایوریج ٹائم ہے وہ 45 ڈیز ہے, 6 ویکس, اور کہاں 2 ویکس. ٹھیک ہے, تو مطلب ہمارے لیے we have minimized the time or we have actually minimized the freight also. and it is cost competitive as well. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کاسٹ آف پروڈکشن کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے, ماننے والی بات ہے. تو لیکن یہ کتنا بڑا ایونیو ہے کہ ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن جو ریجنل اور سب ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہوئے
کیونکہ سینٹرل ایشیا بہت بڑی مارکیٹ ہے، صرف ایکسپورٹ کے لیے نہیں، امپورٹ کے لیے بھی. اگر ہم رشیا سے اور سینٹرل ایشین ریپبلک سے امپورٹ کریں گے تو بہت اب جیسے آئل کی مثال لے لیں. لاسٹ ٹائم میں نے بیٹھ کے اسٹیمیٹ کیا پچھلے دنوں، تو میں نے سمپل سی کیلکولیشن کی اور مجھے پتہ چل گیا کہ $18 پر بیرل کا ہمیں فائدہ ہے رشین کروڈ سے. لیکن رشین کروڈ کی بات کی جائے تو رشین آئل میں صرف پاکستان ریفائنری لمیٹڈ ہے، وہی بائی کر رہی ہے، وہی یہاں پہ اس کو ریفائن کر رہی ہے، لیکن اور ابھی تک ریفائنریز جو ہیں اس سے اتنا زیادہ فرینڈلی نہیں ہوئی ہیں. تو یہاں پر ابھی فردر کوشچن ریز ہوتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں کتنا زیادہ ہم لیں گے اس آئل کو، کتنا زیادہ بائنگ کی طرف جائیں گے اور کتنا زیادہ آگے یہ ہمارے لیے سسٹین کرے گا. تو یقیناً اس کے اوپر کافی سارے کوشچنز ہوں گے، میں اس کے اوپر فردر ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں بزنسز کے حوالے سے بات کروں گی. فاطمی صاحب، کنسسٹنسی چاہیے، ایسے ہی جیسے یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے، اسی طریقے کی اور کوئی کنسسٹنسی پالیسیز یا ویژن بننے چاہیے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں بہتری آ سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں بزنسز جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ پالیسی ریٹ بھی کم ہو جائے، ان کو فرینڈلی انوائرمنٹ بھی چاہیے؟ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی پالیسیز یا کوئی کنسسٹنسی آپ کو دکھائی دیتی ہے اچھے سے؟ بالکل دکھائی دیتی ہے اور ہوگی بھی. دیکھیے یہ جو ہم لفظ کہتے ہیں نا کنسسٹنسی، تو یہ اس کا مقصد اگر عام فہم کہا جائے تو مستقل مزاجی، یعنی ایک پالیسی پہ گامزن رہنا ڈسپلن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ. بزنس کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ آپس میں جو کمٹمنٹ ہے وہ پورا کی جائے، آپس میں جو وعدے ہیں وہ پورا کیا جائے، اسکیجول پورا کیا جائے، رقم پوری کی جائے، اعداد و شمار پوری. دنیا کا چاہے آپ چھوٹی سی دکان کریں یا بہت بڑا کارخانہ کریں، ہر جگہ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی. بزنس میں یہ زیادہ اہم ہے، رول پلے کرتا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ پالیسی کے حوالے سے حکومت، چونکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں اور جس بحران سے کسی حد تک ابھی ہم نکلے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح، تو اس بحران سے نکلنے کے بعد بھی اتفاق یہ ہے کہ ظاہر ابھی انٹرم گورنمنٹ بنے گی، پھر گورنمنٹ آئے گی، تو تھوڑی بہت فلکچویشن ہوگی. لیکن اچھی بات کیا ہے کہ زیادہ تر فاؤنڈیشن میں وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف بھی شامل ہیں. تو امید ہم جنرل یہی کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو، جنرل یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہم پالیسی بنا رہے ہیں اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، بریک نہیں کیا جائے گا، چاہے حکومت. اچھا، میرا خیال ہر پروگرام میں ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں لانگ ٹرم پالیسی بنانے میں ہم بری طرح ناکام ہوئے ہیں. پالیسی تو ہو جاتی ہے، امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تھوڑی سی ہو جاتی ہے. تو اچھا، تو اب یعنی مجھے ایک یقین ہے کہ شاید اتنے پریشانیوں کے بعد اور معاشی بحران کے بعد اور جو حالات ہوئے، غربت، مفلسی، تنگ دستی اور جو مہنگائی ہے، اس کے بعد ہمیں ہر حال میں سوچنا پڑے گا، اور حکومت ظاہر سوچ رہی ہوگی. اچھا، اور اس بار جو لہجہ ہے، جو انداز ہے حکومت کا اور جو فوج کا، اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس اسمیل کو سونگھ لیا ہے کہ پاکستان از ان سیریس اکنامک کرائسس. اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کرائسس سے نکال دیں گے باہر. بالکل کرائسس سے بھی نکالیں گے، اور یہ ہمیں جو کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کشکول جو ہے ہمیں اب توڑ دینا ہے. یہی بیانات سامنے آئے. اگر یہ آپ نے کر لیا تو آپ یقین کریں آپ کے پاس دولت کی تو کوئی کمی نہیں. ایگریکلچر بیس پہ ہی آپ دیکھیے ہے کیا، پوری زندگی آپ کو صرف 3 چیزوں کی ضرورت، روٹی، کپڑا اور مکان، یہی ہے نا بھائی، رہائش ہے. تو جب اگر روٹی ملنے لگے گی آپ کو، نہیں اپنا زراعت، تو خود بخود آپ کی چھت بھی آ جائے گی اور روزگار بھی آ جائے گا. تو یہ سب سے میرا پہلے ہمیں سفیشنسی کرنی ہے اپنے فوڈ کے اندر، اپنے ریزرویشن کرنی ہے. دیکھیے پوری دنیا اس وقت جو تھریٹ ہے، پوری میں آپ کو تو جو سب سے زیادہ تھریٹ ہے افریقن کنٹریز کو ہے اس وقت، وہ بھوک کی ہے. آپ دیکھیں کہاں کہاں سول وار ہو رہا، ہنگامے ہو رہے، لوگ بچوں کی تصویریں دیکھیے تو روح کانپنے لگتی، صرف افلاس اور بھوک. سب سے بڑا اچھا، پوری دنیا الارم بھی کر رہی ہے کہ فوڈ کے حوالے سے دنیا میں کرائسس آ رہا ہے، فوڈ انفلیشن بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بروقت اقدام ہے، اور اگر اس پہ ہم نے 10 سال بھی توجہ سے کام کیا اور یہ طے کر لیا کہ ہم کسی قسم کا فوڈ امپورٹ نہیں کریں گے، تو آپ یقین کریں باقی قرضے خود بخود اتر جائیں گے، آپ کے باقی قرضوں کا پرابلم نہیں رہے گی. میرا اپنا خیال. بڑی آپ نے زبردست اور کوئک انالیٹیکل ویو دیا ہے. میں فیض صاحب سے پوچھوں گی. فیض صاحب، فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر بھی یہ چیلنج دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ابھی سے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں کہ ان کو یہ آنے والے دنوں میں اگر ہو تو اس سے نمٹا کیسے جائے. ہمارے یہاں بھی یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے، ہم نے بھی اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، اور یقین ہے کہ یہ ہم اس کی سفیشنسی کے حوالے سے اپنے ملک کے اندر کام ضرور کر لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر کو فردر اگر ایجوکیشن بیسس پہ بات کی جائے تو یہاں بھی تھوڑا سا پروموٹ کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا ایک ٹیکنالوجی کے تھرو اگر اسٹوڈنٹس پڑھ کے آئیں گے تو بہت ہی اچھا سا وہ رول پلے کریں گے.
बिल्कुल ऐसे ही है, और दुनिया के कई मुल्कों में ये मॉडल अपनाया गया है कि आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एक बच्चा पास आउट होता है, ग्रेजुएट करता है, वो 5 से 10 एकड़ ज़मीन जो है उसको लीज पर दे देते हैं कि आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करें, ग्रो करें, Whatever you नई want to. क्रॉप्स ग्रो करें। अब जैसे पाकिस्तान में बादाम कम ग्रो होते हैं, ऑलिव्स अब स्टार्ट हो गया लेकिन कम होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें। R&D होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि एनर्जेटिक होते हैं और उनको ज़ाहिर उनका वो करियर होता है, वो पढ़ के आते हैं तो उनको ज़ाहिर अपने लिए लाइवलीहुड भी कमाना है। तो ये जो मॉडल है ये हाईली सक्सेसफुल, और हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टूडेंट्स को ओनरशिप दे दें, ओनरशिप ना दें, आप उनको लीज पर दें, उनसे अगर आपने रेंट लेना है आप इस करें। लेकिन ये पूरी दुनिया में माना हुआ मॉडल है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ लिख के आते हैं, डिग्री लेकर आते हैं, वो जब एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप्स करते हैं, तो उनकी ईल्ड बहुत बेहतर होती है। एक तो उनको ये पता होता है कि हमने बीज कहाँ से लेना है, दूसरा उनको ये पता होता है कि जो ड्रिप इरिगेशन करनी है या दूसरी मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी है तो कैसे हमने अपनानी है, ठीक है। अब राइस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा सफिशिएंट दिखाई देते हैं, वी आर एक्सपोर्टिंग राइस, और हम बहुत ज़्यादा एक अच्छे ग्रोअर हैं राइस के हवाले से। अब आप क्या समझते हैं और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हमें अब आगे निकल जाना चाहिए? मेरा ख्याल ये है कि पहला स्टेप ये है कि हमें फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है। $3 बिलियन का गज़ब खुदा का हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, $3 बिलियन का हम एडिबल ऑयल एनुअली इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि $3 बिलियन को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इंडिजिनस प्रोडक्शन से। हमारे पास सनफ्लावर है, सोया, हमारे पास फिर से है चल पड़ा अज़्मो हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां। शायद मैं दानिश ना होता तो ना पढ़ सकती। मैंने सर को हमेशा एज अ फादर समझा है। तुम हो पाकिस्तान, चुनो। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, दुनिया में पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम आप दिलवाएंगे। कौम का अगर हमने मुस्तकबिल संवारना है तो फिर ये लम्हा है, ये लम्हा आ चुका है। आज हिम्मत बढ़ाएंगे हम, ऊंची भरो उड़ान। मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाज़ा ये सरज़मीं है, तुम पर इसे यकीन है, बन जाओ इसका मान ऐ नौजवान। कल इंशाल्लाह आपकी कुर्सी पे यही लोग बैठेंगे। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। आइसोलेटेड पाकिस्तान देखा, अब हम देख रहे हैं फ्रेंडली पाकिस्तान, अब हम देख रहे हैं फ्लेक्सिबल पाकिस्तान। क्या समझते हैं आप, अब ये आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा और मुमकिन होगा? रेवेन्यू के हवाले से रेवेन्यू के भी हवाले से, एफडीआई के हवाले से। देखिए इसमें है क्या, 2-3 बातें समझने की ज़रूरत है। वो ये कि आपका जो बेस रेवेन्यू है वो बाहर जो पाकिस्तानी बैठे वही भेजते हैं, जिसमें बहुत तेज़ी से कमी आई है। अच्छा, उसकी वजह ये है बिल्कुल साफ कि स्टेट बैंक को इसके लिए बैठ के तय करना पड़ेगा बिजनेस मैग्नेट्स के साथ
کہ جو لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ فلیکسیبل کریں, تھوڑا سا آسان کریں, تھوڑا سا ریٹ اسپیشل دیں, خاص کہ وہ لوگ, کیونکہ دیکھیے ان کے پاس سیدھی سی بات ہے, جو آدمی باہر کام کر رہا ہے 18 گھنٹے 2 شفٹوں میں کام کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے اس کے پیسے کو پوری طرح یہاں موجود ہو, تو اس لیے وہ چاہتا ہے 2 روپے زیادہ مل جائے. تو اگر آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہے کہ یہ ویلیو, فرض کیجئے ڈالر پہ 2 روپے وہ زیادہ, وہ آپ 2 روپے زیادہ دے دیں, اس سے اسپیشل دے دیں اس کو 2 روپے, تاکہ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اس وقت فارن ایکسچینج آ رہا ہے جس نے آپ کا ریونیو ریزرو بہت تیزی سے بڑھایا ہے, کوشش یہ کریں کہ اس ریزرو کو کسی پیمنٹ میں استعمال نہ کریں. آپ پیمنٹ کے لیے آپ کہیں سے سرکولیشن سے لیں پیسے, یعنی کم سے کم کریں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر بار ہمارا ریزرو اوپر جاتا ہے, پھر جب انٹرسٹ پے کرنے لگتے ہیں ہم اور قرض ادا کرنے لگتے ہیں تو اسی میں سے واپس کر دیتے ہیں. تیسری بات, جو رول اوور کا طریقہ کار ہے اس پہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے خود, ان کو نہیں, وہ تو ان کی مہربانی ہمارے دوستوں کی کہ رول اوور ہم خود کہیں کہ نہیں بھائی اس بار ہم چاہتے ہیں اس میں سے آپ کم سے کم 50% لے لیں, 50% کو رول اوور, کیونکہ جب رول اوور آپ کرتے ہیں تو رقم اپنی جگہ موجود رہتی ہے اور انٹرسٹ چڑھتا رہتا ہے نا. تو یہ 3-4 باتیں ہیں جو جو بہت مشکل نہیں ہے, یعنی کوئی ایسی اس میں ذہانت کی ضرورت نہیں, بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے. ریونیو آپ کے ہاں بڑھ سکتا ہے کیونکہ باہر سے پیسے بہت آ رہے ہیں اور بہت بڑی آمدنی آپ کی, اس پہ آپ 20-22 بلین آتے ہیں. اس میں ضرورت اسی بات کی ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ سروے کریں, باہر بیٹھ کے سروے کریں, جن خاص کے سعودی سے بہت آتے ہیں, یو اے سے بہت زیادہ آتے ہیں. اگر آپ نے باہر بیٹھ کے سروے کیا اور لوگوں کے, جو ہماری ایمبیسی بیٹھی ہوئی باہر یا کونسلیٹ بیٹھے ہوئے, یہ بیٹھ کے سروے کریں, لوگوں کو بلائیں لوکل کہ بھئی آپ کیوں آپ غلط طریقوں سے بھیجتے ہیں, لوگ یقین کریں بتائیں گے وہ. پھر آپ ایک سروے کر کے ایمانداری سے اور گورنمنٹ کو مشورہ دیں کہ جناب عالی صرف 2 روپے کا فرق ہے جس کی وجہ سے پیسہ ہنڈی پہ چلا جاتا ہے, اگر آپ کسی طریقے سے یہ 2 روپے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہوگی. اور دوسری بات اس سے پہلے جو ہو رہی تھی فوڈ کی, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے یہاں سویابین مستقل امپورٹ ہو رہا جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس سے بہت اہم ہمارے یہاں مونگ پھلی بہت ہوتی ہے اور ناریل بھی بہت ہوتا ہے. ناریل کے لیے پورا سندھ پڑا, آپ کو پتہ ہے کہ پورا سری لنکا اور مڈراس کا جو بیلٹ ہے, یہ پورا بیلٹ یہ ناریل اور مونگ پھلی کا تیل استعمال کرتا ہے اپنے کھانے میں, یہی تیل, اور بنگال پورا سرسوں یوز کرتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پوری دنیا جس طرح بھاگ رہی ہے آپ اسی طرح بھاگیں کنولا اور سویابین کی طرف. آپ کوشش کریں کہ وہ مارکیٹ تلاش کریں. میں نے اسی لیے نام بتایا کہ پورا بنگلہ دیش اور ہاف آف دا انڈیا سرسوں استعمال ہاف آف دا انڈیا مونگ پھلی استعمال کرتا ہے, اور ہاف سری لنکا کا پورا بیلٹ ناریل کا تیل جو ملیشیا انڈونیشیا تک جاتا ہے. تو ان پروڈکٹس پہ جائے. اچھی چیزیں آپ کے یہاں ہو رہی, پورا سندھ ہے ناریل ہی ناریل لگا سکتے ہیں, آپ کو کھجور کی جگہ ناریل لگا سکتے ہو, کوئی پابندی. تو آپ کو آلٹرنیٹ خود بخود یہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو ایکسپورٹ کرنے میں, اچھا تیل اب کنورٹ کرنے میں کوئی بہت بڑا ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں. چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں جہاں سرسوں کے تیل نکل آتے ہیں, ناریل کے نکل آتے ہیں. لوگ ابھی تک ناریل وغیرہ کو سمجھتے ہیں جیسے گھر میں صرف سر میں لگانے کے لیے مالش, ایسا نہیں ہے. باہر کھانا کھاتے ہیں اس میں لوگ. آپ وہ مارکیٹ تلاش کریں اور آپ بھیجیں, مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا. ایٹ لیسٹ خود نہیں تو اپنے لیے, اپنے لوکل کے لیے ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں یہی کر رہا ہوں. ویل میں لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی. فیض صاحب ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. اکانومک کنڈیشن جو کہ ابھی نظر آ رہی ہے, اگر تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ, اب تو ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ڈالر روپی پیرٹی کو کنٹرول کر کے, یا یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں اسی طریقے سے یہی ٹریک کو اگر ہم اختیار رکھیں تو ہماری جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, تمام تر چیلنجز کے باوجود پی ڈی ایم گورنمنٹ نے ایک کام تو کر دیا, اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ ود ان اے اسپین آف 7 days اور اے ویک پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ڈبل ہوئے ہیں. $4.4 بلین سے $8.7 بلین. $2 بلین سعودی عرب سے آئے, $1 بلین یو اے ای سے آئے, 1.2 آئے آئی ایم ایف سے, اور $600 ملین کا رول اوور ہو گیا. جی ٹھیک ہے, تو یہ جہاں کریڈٹ بنتا ہو وہاں دینا چاہیے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے, اور ڈار صاحب نے یہ کر کے دکھایا پریکٹیکلی. باتیں کرنا بہت آسان ہے, لیکن ڈار صاحب نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ ہمارے جب ڈیل ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ ڈبل ہو گئے. رائٹ. اچھا, آپ نے بات کی ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی.
تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم پلس میں چلے گئے ہیں لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ ابھی پرسسٹ کرے گا. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے لیکن سلولی گریجولی ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن نا. اٹس کمنگ ڈاؤن. ٹھیک ہے مطلب ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہو رہا ہے. اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوتا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پلس میں کبھی بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے جو یہ ڈیفیسٹ کاز کرتا ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو کہ ہم نے اراؤنڈ 2 ایئرس بیک ہم نے $64 بلین بھی ریکارڈ کیا ہے جو کہ پاکستان جی $30 بلین تو آپ کی ٹوٹل ریمیٹنسز ہیں. $31 بلین آپ نے چلیں ایکسپورٹ کیا فیصل تھا. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا. بہت زبردست انالیٹیکل ویو. فاطمی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں تمام چیزیں یعنی کہ خاص کر SIFC کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل بات کی جس کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں انیشیٹ کی گئی ہیں جو ہمارے لیے نیڈ آف دی آر تھیں ہمارے لیے ضروری تھی وہ ریفارمز وہ کنڈیشنالٹیز جو IMF نے بھی کافی عرصے سے پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی تھی اب ان کے اوپر فائنلی کام بھی ہو رہا ہے وہ ٹریک پہ بھی آئیں گی اور ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. تو دس از ویل آنرڈ وی آر کہ اب آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بھی بہتری ہوگی ملک کے لیے بھی بہتری ہوگی اور ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ہمیں ایز انڈیویجول بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ بھی بات کریں گے. وائنڈ اپ کرتے ہیں پروگرام کو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.